आदाब नाजरीन, कौमी आवाज़ ऑनलाइन के एडिशन गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। एक लंबे वक्फे के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको आज ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू ज्ञानवापी मस्जिद है। जबकि आज के दौर में, आज के वक्त हर आदमी बंगाल इलेक्शन पर बात कर रहा है या फिर कोरोना पे बात कर रहा है। मगर बंगाल इलेक्शन नतीजों के बाद हल हो जाएगा। कोरोना के वैक्सीन आने के बाद कोरोना वबा खत्म हो सकती है, लेकिन जो नजरिया, जो जहर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जो समाज में घोला जा रहा है, वो नजरिया हमारे लिए बहुत तबाहकुन है। और वो जो हिंदुस्तानी नजरिया है उसके लिए बहुत तबाहकुन है। और ज्ञानवापी मस्जिद उसी नजरिए का एक हिस्सा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौमी आवाज़ के एडिटर इन चीफ और नेशनल हेराल्ड के ग्रुप एडिटर जनाब जफर आगा साहब। मैं जफर आगा साहब का इस्तकबाल करता हूं और उनसे पूछता हूं कि इसके पीछे जो कुछ अदालत ने कहा है कि सर्वे करवाया जाए, 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए, इस सब के पीछे सियासी मकसद क्या आप देखते हैं? देखिए, जो काशी का मामला खड़ा हुआ है, क्या यही है काशी विश्वनाथ का फर्जिया जो एक बार दोबारा से अदालत के इस फैसले का या उसके बाद शुरू हुआ, वो कमोबेश बिल्कुल वैसे ही है जैसे अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर। आपको और नाजरीन को याद होगा कि बाबरी मस्जिद सन 1986 में देखा, एक बाबरी मस्जिद एक अदालत ने ये फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद का बंद ताला परसों से बंद वो खोल दिया जाए और रामलला की दर्शन दी जाए। बस वहां से एक सैलाब शुरू हुआ राम मंदिर के नाम से, जिसका एक सियासी पस मंजर था। और वो उसमें बड़े कई कई मोड़ आए। 1990 में पहले पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक्टिव हुई, फिर विश्व परिषद मैदान में उतरी, फिर खुद बीजेपी मैदान में आ गई। 1990 में यात्राएं हुई, रथ यात्रा की, पानी की जबरदस्त फसादात हुए, हजारों मुसलमान मारे और आखिर में 1992 में मस्जिद गिरा। और उसका सियासी नतीजा आप सब जानते हैं। वो बीजेपी जो कहीं हिंदुस्तान की सियासत में जिसको कोई संजीदगी से निकलना था, वो 1990-92 तक अहम अपोजिशन पार्टी बन गई। सन 98 में इक़्तिदार में आ गई और 2014 में मोदी उसी उसी जो सैलाब मुसलमान नफ्स का पैदा हुआ था बाबरी मस्जिद के आड़ में, उस सैलाब के सहारे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने और उन्होंने इसको कम्युनिकेशन राष्ट्र बना। और इस तमाम 25 बरस के सन 1986 से लेके अब तक जो 25 बरस का वक्फा है, उसमें मुसलमान बिल्कुल दूसरे दर्जे का शहीद। तो अब फिर काशी में इसी तरह से अदालत ने एक फैसला दिया है और ये कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बताए कि आया ज्ञानवापी मस्जिद किसी इमारत को तोड़ के बनाई गई थी या किसी ढांचे के ऊपर खड़ी हुई है। और ये फैसला इस बनारस की इस अदालत का ये फैसला उस कानून के खिलाफ है जो 1991 में हुकूमत हिंद ने किया था, जिसमें ये कहा था कि बाबरी मस्जिद के अलावा सन 1947 में जितने जो भी इमारत जो भी इबादत गाहें थी किसी भी मजहब, उनके बारे में कोई सवाल नहीं। जी, जैसे हैं वैसे ही बावजूद रोजगारी इमारतें जिस सूरत हाल में है, उनकी इबादत गाहें वो वैसे ही रहेंगी। और यानी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया था बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी मस्जिदों को। उसकी वजह ये थी कि विश्व हिंदू परिषद काशी विश्वनाथ और मथुरा की मस्जिदों का मामला अयोध्या के साथ साथ आ रही थी, तो हुकूमत की तरफ से ये कानून आ गया। हालांकि उस वक्त तक बाबरी मस्जिद टूटी थी। तो यानी बिल्कुल उसी तरह से इस मामले को छेड़ दिया गया है जिस तरह से कि बाबरी मस्जिद का मामला अदालत के जरिए ताला खुलवा कर छेड़ दिया।
اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم کو میرے خیال سے بات چیت. تو ظفر صاحب، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ اسی طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے بابری مسجد کے لیے حالات پیدا ہوئے تھے، تو کیا صورتحال آگے پیدا ہوگی، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو اس تعلق سے یا اقلیتوں کو اس تعلق سے کیا قدم اٹھانے چاہیے تاکہ ملک میں یہ زہر یہیں رک جائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بابری مسجد کے معاملے میں اس وقت ایکشن کمیٹی میں ایکٹیو ہوئی تھی، بابری مسجد ایکشن کمیٹی راتوں رات بن گئی اور ایکٹیو ہوئی تھی، اسی طرح سے اس معاملے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ مسلم گروپس بھی عدالت میں جائیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر، تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سنی وقف بورڈ اتر پردیش اور پرسنل لا مسلم پرسنل لا نے کی بورڈ کی جانب سے یہ اعلان ہو، تو ان دونوں بورڈ کی جانب سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ عدالت میں اس معاملے میں جانے والے الہ آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور یہ معاملہ پہلے عدالت کی حد تک محدود رہے گا، تو پھر آگے چل کر جیسے وہ میرے اپنی میں آپ کو بتاؤں اور آپ بھی واقف ہوں گے اور آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ بحیثیت ایک صحافی ہم نے صرف وہ معاملہ دیکھا ہی نہیں، بابری مسجد کا 1986 میں بابری مسجد 2 ہفتے کے اندر میں خود ایودھیا میں موجود تھا، تب سے لے کر مسجد گرانے تک اور ابھی سپریم کورٹ کا اس معاملے میں جو فیصلہ ہے ہم نے اس کو کور کیا ہے، اس پہ نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ عدالت پہلا اسٹیپ ہے، دوسرا اسٹیپ سڑکیں ہوں گی، اور جس طرح سے بابری مسجد کے مندر وہیں بنائیں گے، اسی طرح ہندوستان بھر میں بالخصوص اتر پردیش اور ہندی اسپیکنگ ریاستوں میں یہ نعرے پھر سے گونج اٹھیں گے کہ ہم مندر وہیں بنائیں گے. یعنی کوشش پوری یہ ہوگی کہ ہندو جذبات کو بھڑکا کر مسجد کے اور مندر کے آڑ میں پھر ووٹ بٹورے جائیں 2024 کے چناؤ. تو یہ پہلا قدم ہے عدالت، اس کے بعد سڑکوں کی سیاست، پھر اس کے بعد چناؤ، اور بیچ میں یہ بھی بہت ممکن ہے کہ دنگے فساد جن میں مسلمان مارے جائیں، پھر وہی سینیریو ہندوستان کے سامنے جو ایودھیا معاملے کے بعد. ظفر صاحب، رام مندر بنائے جانے میں جس طرح مسلمانوں کی طرف سے کوئی زیادہ مخالفت نہیں ہوئی اور جو عدلیہ کا فیصلہ ہے انہوں نے اس کو قبول کیا اور اب وہ مدعا تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو برسر اقتدار جماعت ہے یا رائٹ ونگ جماعت ہے بی جے پی، اس کو سسٹین کرنے کے لیے گورننس کے نام پہ اس پہ بہت سارے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا اس کو یہ مدعا سیاسی طور پر ضروری ہے؟ دیکھیے، بی جے پی تو بی جے پی ہی نہیں بلکہ دراصل آر ایس ایس سنگھ پریوار اس کو ہم کہتے ہیں، جس میں حصہ ہے بی جے پی، وہ اس ملک کو ان کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ہندو راشٹر، وہ ہندو راشٹر کے لیے طرح طرح کے راستے تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے واقع کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں وہ مذہب کے جذباتی ایشوز کا استعمال کرتے ہیں جیسے لیکن سوچ مسلمانوں کے لیے بالکل سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عدالت میں تو آپ جا رہے ہیں جائیے، لیکن مسلمانوں کی اوور آل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس میں ہم مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنا ہوگا جو انہوں نے بابری مسجد کے بابری مسجد میں آپ نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی. میں نے اپنے ابھی ایک مضمون میں لکھا ہے اور اس بیان میں اس پروگرام میں بھی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد راتوں رات بابری مسجد ایکشن کمیٹی بن گئی، اس میں علماء اور کچھ مسلم گروہ کے نوجوان لوگ شامل تھے، مرحوم عبداللہ بخاری، مرحوم کیا نام تھا ان کا جو پرسنل لا کے معاملے شہاب الدین وغیرہ. شہاب الدین صاحب، جوانوں میں
اعظم خان اور بہت سے 3-4 اور عبداللہ خان افراد اعظمی. تھے. جی جی جی. تو یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے تھے اور ان کی اسٹریٹجی تھی بڑی ایگریسو مسلمانوں کی جانب سے. مسجد کا تالا کھلتے ہی بڑا ایگریسو کیمپین ہوا، بہت بڑی بڑی ریلیاں شروع ہوئی سڑکوں کے اوپر، اسلام بچاؤ، مسجد بچاؤ، مسلمان بچاؤ، اس قسم کی اس کے سڑکوں پہ بڑی بڑی مسلمانوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا. بڑی بڑی، آپ کو یاد ہوگا، بڑی بڑی ریلیاں ہوتی تھی، نعرہ تکبیر لگتا تھا. اور تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد آیا. بہت بڑی بڑی ریلیاں جس میں بڑی جذباتی تقریریں ہوتی تھی، شہادتی وغیرہ دوسرے جذباتی تقریریں، اور یہ ہوتا تھا کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بہ سکتا ہے لیکن ہم مسجد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. 1 سال تک مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اس وقت تک وشو ہندو پریشد بیان تو دے رہا تھا، بیان گھڑی برابر وہ اس معاملے میں دیتے تھے، لیکن سڑکوں پر وشو ہندو پریشد نہیں تھا. ایک اور ادھر مسلمان جو باتیں کر رہے تھے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو جذباتی بیانات آتے تھے ان کو میڈیا میں چوڑی سرخیاں ملتی تھی. ہندو کے بیچ میں پہلی بار یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور ریڈیو پیغام پہنچ تھا کہ مسلمان مندر کے اس کو پوری تصویر نہیں بتائی جاتی، ہاف ٹروتھ کے ذریعے اس کو صرف یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ بھائی ان کی تو ہزاروں مسجدیں ہیں، ان کے پاس تو 2500 مسجد، جب جہاں چاہیں وہ مسجد بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں. ایک ہمارے رام مندر تھے جو ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو رام جنم استھان ہے اس پہ ہم ہندو مندر بنا، وہ اس کو مسلمان اس مندر میں مسلمان لگا رہا ہے. یعنی وہ اس ملک میں مسلمان اپنے عقائد کے نام پہ جو چاہے کر سکتے تھے، اور ہندو کو یہ آزادی نہیں کہ وہ ایک اپنے بھگوان رام کے جنم استھان کا مندر بھی بنا سکتے. اس قسم کے بیانات وشو ہندو پریشد دے رہا تھا، لیکن سڑکوں پر تقریباً 1 سال تک نہیں ہوتا. جب مسلمانوں کی طرف سے کافی اس معاملے میں شور ہو گیا، کافی ہنگامہ آرائی ہو گئی، بڑی بڑی ریلیاں ہو گئیں، اسلام کو خطرے سے بچانے اور مسجد کو کے تحفظ کے لیے خون بہانے کی باتیں ہو گئیں، تب پھر سڑکوں پر آپ کو یاد ہوگا پریشد اور اس وقت بالکل جوان تھی اما بھارتی اور سادی رکندرا جیسے لوگوں نے مسلمانوں کے جذباتی تقریروں کے جواب میں ہندوؤں کی جانب سے زبردست بھڑکانے والی تقریریں کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک میں جے شری رام کا نعرہ گونج اٹھا. اور 1 سال تک وشو ہندو پریشد، یعنی وشو ہندو پریشد نے بہت چالاکی سے، بہت ہوشیاری سے مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ پہلے وہ جذباتی باتیں کرتے رہے، رام مندر کے خلاف باتیں کرتے رہے، ہندو کو کے ذہنوں میں یہ میسج بیٹھ جائے کہ یہ رام مندر کے خلاف ہے. تب پھر وہ رام مندر کے تحفظ میں آئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مندر کہیں بنائیں، اب ان کی ناراضگی تھا کہ بنائیں گے. اور اس طرح پہلی بار ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ بٹوارے کے بعد پہلی بار بالکل پورے ملکگیر پیمانے پر، تقریباً ملکگیر پیمانے پر کچھ ریاست چھوڑ کر بالخصوص ہندی ریاست پہلی بار یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمان یعنی بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور وشو ہندو پریشد ایک دوسرے کے مقابل آمنے سامنے کھڑے تھے، اور ملک پوری طرح سے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ڈیوائڈ ہو رہا تھا. دیکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ان میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت آسانی سے رائٹنگ کی شکست ہو سکتی. یہ اس وقت بہت ہی یہ سیاسی پارٹیوں کے سوچنے کا معاملہ ہے، اور ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اس معاملے میں شکست رائٹنگ کی شکست یا
پورے تمام ہندوستان میں انہوں نے جس طرح سے ہندوتوا کا کھولا ہے، اس میں رائٹ ونگ کو یعنی سنگھ پریوار کی سیاست کو ہرانے میں کامیاب ہو سکتی. مجھے فی الحال تو نہیں دکھائی دیتا کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس اس کا کوئی، لیکن مسلمانوں کو اپنی جانب سے یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی جانب سے کم از کم جو غلطی بابری مسجد معاملے میں ہوئی وہ غلطی دوبارہ نہ ہونے پائے، اور اس نقطۂ نگاہ سے ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ جو زہر گھلا ہوا ہے اس زہر کو اور تیز کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ معاملات اور بھی ہوں. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہو، مسلمان اس صورتحال میں کیا کر سکتے. اب یہ وقت ہے کہ اس بارے میں مسلمان ذمہ دار مسلم طبقے یہ بحث ہونی چاہیے، اور اس پر جلد از جلد اس کا ایک کنسنسس کے ساتھ اس معاملے کی ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے. اور اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی جانب سے کاشی کے معاملے میں کوئی ایسی بات اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے جس سے ہندوتوا سیاست کو اور ہندوتوا سیاست اور زیادہ کامیاب ہو، اور اس کو ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف رد عمل پیدا کرنے کا بی جے پی اور آر ایس ایس کو موقع. یہ وقت اس بحث کا ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے ظفر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ونگ کی سیاست کو ہرانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے، کیا مسلمانوں کو کاشی وشوناتھ کا مندر کے لیے گیان واپی مسجد کی طرف سے منہ موڑ لینا چاہیے، یا اس موضوع کو نظر انداز کر دینا چاہیے، یا اس مسجد سے بالکل دستبردار ہو جانا چاہیے؟ میں ابھی اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میری اپنی ذاتی رائے کے اوپر یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا. یہ فیصلہ مسلمانوں کو کلیکٹیولی لینا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام میں مسجدوں سے وہ مسجدیں ہٹائی نہ گئی. آپ اور ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ سعودی عربیہ میں خلفاء کی بنائی کو ایک سڑک چوڑا کرنے کے لیے گرا دیا. لیکن ہندوستان میں یہ عقیدہ ہے کہ ایک بار جو مسجد بنی وہ قیامت تک مسجد رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عقیدہ ہے. تو اب اس پس منظر میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسے انسٹنسز موجود ہیں کہ جب عالم اسلام میں مسجدوں کو ہٹایا گیا تو کیا مسلمان مسجد کے سے دستبردار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو دستبردار ہونا چاہیے. یہ ایک مجموعی فیصلہ اسلامی ہندوستانی مسلمان کا ہوگا. میری ذاتی رائے سے اس میں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مسجدیں ہٹائی گئی. ظفر صاحب، جن مثالوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ظفر صاحب جن مثالوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ترقیاتی کاموں کے لیے مساجد کو ہٹایا گیا، اور وہاں پر کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی. یہاں جو ہے ایک طریقے سے مذہبی لڑائی کی شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے تو آپ کو میں سوری ٹو انٹرپٹ، قوموں کو فیصلہ لیتے وقت اپنے تمام چیزوں کا، اپنی تمام مسائل کے پس منظر میں فیصلہ لیا. قوموں کا فیصلہ لیتی ہے. صرف یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر، جیسا کہ بابری مسجد معاملے پہ ہوا، آپ نے کیا کر لیا جب بابری مسجد گئی، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، ملک ہندو راج بن گیا. آپ حاشیے پہ دوسرے درجے کے شہری ہو کے رہ گئے. ظفر صاحب، اس کے علاوہ میرے پاس ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 1991 میں ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ 1947 سے پہلے کی جو مساجد ہے یا جو بھی عبادت گاہیں ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی جیسی ہیں، چاہے وہ مندر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے گردوارا ہو. وہ
اس قانون کی اس فیصلے نے ختم کر دیا ایک طریقے سے، اس اسٹے کو ختم کر دیا جو کورٹ نے اسٹے دیا تھا 1993 میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مانا جہاں پر تمام چیزیں جو تھیں وہ بنیادی طور پہ فیصلے کے خلاف جا رہی تھیں۔ اس ساری صورتحال میں کیا مسلمان صرف دستبردار ہو جائیں؟ کیا نظریں موڑ لیں گیان بابی مسجد سے؟ یہ ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ دیکھیے، میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ دستبردار، میری طرف سے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دستبردار، اور کوئی قوم اس طرح سے اپنی سلسلے میں دستبردار نہیں ہو سکتی، اور نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دستبردار، میں نے صرف یہ کہا کہ کیا اسلامی عالم اسلام میں اور خود رسول کے اعمال میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اس کی میں نے مثال۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرے مسلمان؟ جی، اصلی چیز بنیادی طور پہ یہی سوال ہے کہ آگے مسلمان کرے تو کیا کرے؟ دیکھیے، پہلی چیز جو میں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے خلاف کی، آپ عدالت جا رہے ہیں اور عدالت جانا پڑے گا اور عدالت جانا چاہیے، وہاں کوئی بڑی وہ جوڈیشل معاملہ ہے اور کے جو ہی جا رہی ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو جا رہی ہے اور اس کا حق ہے، بنتا ہے اور چاہیے۔ پرسنل لا بورڈ بھی یہ ایک شرعی معاملہ ہے، اس اعتبار سے پرسنل لا بورڈ کا بھی دخل اندازی بھی بے معنی نہیں ہے، اور ان کا انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی چاہیے۔ لیکن میں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی جو حکمت عملی رہی، اس سے جو مسلمان کو نقصان ہوا، اور اس حکمت عملی سے ملک میں جس طرح ہندو رد عمل پیدا ہوا، اور اس ہندو رد عمل کے سہارے یہ ملک نہ صرف بی جے پی اقتدار میں آ گئی بلکہ ہندوستان بن گیا، اس پس منظر میں اس حکمت عملی سے سبق لیتے میری رائے 2-3 باتوں کا بہت خیال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی جس انداز کی تحریک چلائی تھی، یعنی سڑکوں پر بڑی ریلیاں کرنا، اسلام بچاؤ، مسجد بچاؤ، دھرم بچاؤ، یہ نعرے، یہ یعنی سڑک کی سیاست مسلمان کو اس معاملے میں اس سے پوری طرح گریز کرنا چاہیے، پوری طرح سے سڑک کے معاملے میں گریز کرنا چاہیے، اور جذباتیات کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل قتل نہیں۔ جی ظفر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر آپ نعرے تکبیر لگائیں گے تو ادھر سے بھی جے شری رام کے نعرے لگیں گے۔ اس لیے یہ لڑائی مذہبی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جذباتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ لڑائی اویسی اور شہاب الدین کے طرز پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک جدید تقاضوں کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا چاہیے، ہندوستان کی بقا کے لیے لڑنا چاہیے، اس کو مذہبی لڑائی نہ بنا کر بلکہ اس کے ہندوستان کی بقا کی لڑائی بنانی چاہیے۔ اور آج جو ہر جگہ جس چیز کو کہا جا رہا ہے، خاص طور سے واٹس ایپ پہ یہ بہت میسج عام ہے کہ کیونکہ ہم نے مندر اور مسجد کے لیے ووٹ کیا تھا تو ہمیں اسپتالوں میں بیڈ کہاں سے ملیں گے؟ تو ہمیں اب جو ووٹ کرنا ہے اور جو ہمیں جس سیاست کو کامیاب کرنا ہے، وہ سیاست وہ ہونی چاہیے جو ہندوستان کی ترقی ہو، جو ہندوستان میں صحتی عملہ ٹھیک ہو سکے، جو ہندوستان میں تعلیمی نظام اچھا ہو سکے، ہندوستان آگے ترقی کر سکے، ہندوستان کی معیشت اچھی ہو سکے۔ یہ تھے ظفر آقا کے آج گفتگو میں خیالات۔ یہ تحریک ہے جیسے سی اے کی تحریک لوگوں نے چلائی اور اس میں تمام طبقات ساتھ آئے اور اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئی، اور کہیں نہ کہیں اس نے جو فرقہ وارانہ سیاست کرتے ہیں ان کی نیندیں اڑا دی۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا ناظرین، بہت بہت گفتگو کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اپنے خیالات ہمیں ضرور بھیجتے رہیے گا تاکہ ہم اس میں اصلاح کرتے رہیں۔